वेलकम बैक जी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं स्पेशल ट्रांसमिशन में। हसनैन, आपको पता है कि करबला के दौरान ख्वातीन का एक किरदार वो किरदार है जिसको जितना भी जिसका तज़किरा करें वो मुझे लगता है कम हो जाएगा, या जितना अप्रिशिएट किया जाए। और आजकल की ख्वातीन को, लड़कियों को, बच्चियों को, औरतों को इसकी तरफ लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए नाज़रीन, ये सेगमेंट इंतहाई अहम होने जा रहा है, ख़ास तौर पर हमारी ख्वातीन बहनों के लिए, और बहुत सारे सबक सीखने को मिलेंगे। अभी हम जब इस सेगमेंट में आगे बढ़ के डिस्कशन भी करेंगे तो आजकल अगर आप ख़वातीन की तहरीक की बात करें, आज आपको ख़वातीन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नज़र आती है। लेकिन ये तारीख़ मैं समझता हूँ कि वाक़या करबला से शुरू हुई, जहाँ पे लोग तो कहते हैं ना कि 10 मुहर्रमुल हराम को वाक़या करबला ख़त्म हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि 10 मुहर्रम के बाद वो जो तहरीक थी उसको हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हज़रत इमामुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको शुरू किया और उसको कैरी ऑन किया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो उन्होंने तमाम तर जो फासिक थे, जाबिर हुक्मरान थे, उनके ख़िलाफ़ इस तहरीक को कंटिन्यू किया और टिल एंड तक उन्होंने बताया कि ख़वातीन का किरदार कितना अहम है, कितना अहम किरदार। और उस पर हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं इन डिटेल डिस्कशन करने के लिए। और ये वाक़या जो है वो ख़वातीन, मर्द, छोटे बड़े, इन वाक़यात में हम सब शामिल, और हर एक का अपना एक अलग और बहुत ही खूबसूरत किरदार है, जो हकीकत में करबला में काम आने वाले बहादुर जो माएँ हैं उनका एक अनमोल किरदार है। फिर करबला के वाक़े को अगर अब्दी हयात बख्शने में हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, असीरान अहले बैत और करबला के दीगर शुहदा की बीवियों और या फिर माओं का ये बहुत अहम किरदार रहा। किसी भी तहरीक का पैगाम लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, और करबला की ये तहरीक का पैगाम करबला की इन ख़वातीन ने अवाम तक पहुँचाया है। और इसको बिल्कुल ऐसे ही है। और जनाब ज़ैनब के बेनज़ीर किरदार और कुर्बानियों से तारीख़ करबला का जो मंजर है वो कामिल नज़र आता है, मुकम्मल नज़र आता है। इसी हवाले से बात करते हैं ना, हमारे साथ 2 ख़वातीन स्कॉलर मौजूद हैं। डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास मौजूद हैं फ़िदा ज़हरा नकवी साहब। दोनों स्कॉलर्स को खुश आमदीद। फ़िदा ज़हरा नकवी साहब, मैं शुरू करूँगा ख़वातीन के किरदार की। जिस तरह मैंने इंट्रो में भी बताया कि अगर वाक़या करबला की बात की जाए तो असल तो कहानी 10 मुहर्रम के बाद हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमामुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुई। इस हवाले से हमें बताइएगा कि ख़वातीन का किरदार कितना आम था वाक़या करबला में। सबसे पहले अगर हम ख़वातीन का किरदार देखें तो ख़वातीन का हर दौर में इस्लाम के अंदर बेहतरीन किरदार रहा है। अगर हम देखें कि खुदा ने नबूवत और इमामत के जो दिफा की जिम्मेदारी है बाज़ औक़ात ख़वातीन के हाथ में दे दी। अगर हम जनाब मूसा की ज़िंदगी का तज़किरा करें तो जनाब आसिया उनका दिफा करने के लिए खड़ी हो गई। अगर हम जनाब मरियम को देखें तो उन्होंने अपने बेटे जो उस वक्त के पैगंबर भी हैं उनका दिफा किया। इसी के साथ अगर हम देखें तो जनाब खदीजतुल कुबरा ने रसूल खुदा का दिफा किया, और वक्त पड़ने पर जनाब सय्यदतुन निसाइल आलमीन जनाब फातिमा ने मौलाए कायनात का दिफा किया। और इसी तरह उनकी बेटी जनाब ज़ैनब ने करबला के अंदर इमाम हुसैन की शख्सियत का दिफा किया। अगर हम कुल्ली तौर पे ख़वातीन का किरदार इस्लाम में देखें तो बिलाशुबा बहुत सी ऐसी मिसालें सामने आएंगी कि जिन्होंने बेनज़ीर मिसालें कायम की हैं और दिफा किया है नबूवत इमामत का। अगर हम करबला की तरफ निगाह करें तो ख़वातीन बिलाशुबा सब्र, इस्तिकामत और इस्तक़लाल की ऐसी मिसाल नज़र आती है कि जिसकी मिस्ल पूरी कायनात में नहीं मिलती। अगर हम माँ के रूप में देखें तो कुर्बानी देने के लिए कोशा और आगे बढ़ के अपने बच्चों को पेश करने के लिए कि हम इमाम के ऊपर अपने बच्चों को कुर्बान करना चाहेंगी। अगर हम बहन के रूप में देखें तो इमाम हुसैन पर जनाबे ज़ैनब सल्लल्लाहु सलामुल्लाह अलैहा जो हिजाब और हया का पेकर हैं, उन्होंने अपनी रिदा को कुर्बान कर दिया। अगर हम इसी तरह माओं को देखें तो बहनों को देखें, और इसके साथ अगर हम आगे बढ़ के एक औरत की हैसियत से तज्जिया करें तो हमारे सामने ये बात वाज़िया हो जाएगी कि वो तमाम तर ख़वातीन जो करबला में मौजूद हैं वो पूरे ईमानदारी के साथ और पूरे दिल के साथ इमाम के साथ खड़ी हैं, और जहाँ भी ज़रूरत जिस तरह से पड़ रही है वो अपने ज़ुबान के साथ जहाद कर रही हैं, अपने हिजाब के साथ जहाद कर रही हैं और अपने अल्फाज के साथ जहाद कर रही हैं।
بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر سربت ہمیں جوائن کر چکی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کے طرف بھی آتے ہیں اور اسی سوال کے ساتھ آتے ہیں کہ اس سب میں خواتین کا کردار انتہائی اہم ہے. ہم نے انٹروڈکشن میں کچھ الفاظ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ تفصیلاً اس پہ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ڈاکٹر سربت عسکری آپ کے ساتھ موجود ہوں اور میں تعزیز اور تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں کربلا کے واقعے پر. امام حسین علیہ السلام کی جو عظیم قربانی مقتل کربلا میں دی گئی. آج آپ کا موضوع بہت اچھا ہے اس لیے کہ کربلا میں خواتین کا کردار یہ بہت اہمیت کا عامل ہے. اس لیے کہ جب اللہ کے رسول مولا امام حسین علیہ السلام مدینے سے 28 رجب کو روانہ ہوئے تھے تو اکابرین مدینہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ فرزند رسول آپ جاتے ہو تو جائیے لیکن عورتوں اور بچوں کو لے کے نہ جائیے. اس لیے کہ دھوپ عرب کی گرمی ہے, دھوپ کی شدت ہے اور گرمی کا زمانہ ہے تو یہ عورتیں اور بچے اس گرمی کو برداشت نہ کر سکیں گے. لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ 10 محرم کو میں شہید کر دیا جاؤں گا لیکن پیغام کربلا کو پہنچانے والی آگے بڑھانے والی یہ خواتین اور یہ بچے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے کنبے کی خواتین کو اور بچوں کو لے کر گئے اور ہم کو نظر آتا ہے کہ جب 11ویں محرم کو کربلا حسینی سے قافلہ چلا ہے تو اس قافلے میں بھی ہم کو دکھتا ہے کہ وہ خواتین وہ بچے ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں جو کہ اسیر ہو کر چلے ہیں کوفہ اور شام کے بازاروں کی جانب اور درباروں میں ان کو پیش کیا گیا اور زندان میں مقید کیا گیا. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو زندہ اور جاوید کر دیا ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے. اور کیوں نہ ہو کہ بنت علی علی کی طرح سرفراز ہے, زینب خدا کی شان محمد کا ناز ہے, زینب نبی کے دین کی عمر دراز ہے, زینب رضا الصبر کی جائے نماز ہے, بنت علی اصول ہے, فروع دین ہے, زینب اصول ہے, گلزار اہل بیت کی خوشبو ہے. فدا زارا نقوی صاحبہ آپ کی طرف آتا ہوں. جس طرح آپ نے بات کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کس طرح حضرت زینب علیہ السلام کھڑی رہی, لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا, ان کا پیغام کس طرح آگے پہنچایا, بادشاہوں کے دربار پہ جا کے جابر لوگوں کے سامنے, جابر حکمرانوں کے سامنے وہ کھڑی رہی اور اس پیغام کو انہوں نے کنٹینیو کیا. اس میں واضح طور پہ ایک بات میں بتاتی چلی جاؤں کہ جب مدینے سے امام حسین چلے ہیں کربلا کی طرف تو جب مولا نے مدینے کو چھوڑا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ساتھ چلنے والی جو خواتین ہیں یا مرد ہیں ان کو نہیں پتا کہ آنے والی منازل میں کیا ہونے والا ہے. کیونکہ جب مولا نے مدینے کو چھوڑا ہے تو مولا بارہا یہ بتا رہے ہیں کہ میں کوئی حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہا, میں کوئی مال و زر کے لیے نہیں جا رہا, بلکہ میں خدا کے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں. اس کے بعد ساتھ ساتھ چلنے والی خواتین کو یہ بھی پتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہماری اولاد بھی قربان ہوگی, امام حسین کو بھی شہید کر دیا جائے گا اور ہمارے حجاب کو بھی بے حجابی میں تبدیل کر دیا جائے گا. اب وقت گزرنے کے ساتھ جیسے ہی شب عاشور آئی ہے تو مولا نے جناب زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے گفتگو جب کی ہے تو انہوں نے واضح طور پہ یہ بتایا ہے کہ کل جناب زینب کو کن حالات کا سامنا ہوگا. اب شام غریبہ میں جب جناب زینب کی نیزے کے ساتھ چادر چھین لی گئی اور ان کے خیام کو جلا دیا گیا تو وقت کے امام کے شہید ہو جانے کے بعد اس کے بعد جب جناب زین العابدین کو وقت کا امام یعنی کہا گیا ہے اور وہ تھے بھی, تو جناب زینب نے اس وقت کے امام سے یہ سوال کیا کہ مجھے بتائیے کہ آیا ہم ان خیام میں جل کر مر جائیں یا ہم باہر نکلیں. تو مولا سجاد نے حکم دیا کہ نہیں آپ باہر نکلی مفتی جان. اب جیسے ہی بی بی باہر نکلی ہیں تو بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا. اب بچوں کو اکٹھا کیا ہے, اب بے حجابی کا عالم ہے, لیکن پھر بھی جناب زینب نے اپنا جذبہ اور حوصلے کو بلند کرتے ہوئے ایک عورت کی اہمیت اور عورت کے جذبے کو سامنے اس طرح سے لے کر آئی ہیں کہ تمام تر خواتین کو جب اکٹھا کیا, بچوں کو اکٹھا کیا اور ان کو تسلی دے رہی ہیں. اور پھر اگلی منازل میں دیکھا گیا کہ ان کو رسم بستہ کیا گیا, تب بھی بی کے صبر اور استقامت میں کوئی کمی نہیں دیکھی جاتی. اور جب دربار یزید میں بی بی کھڑی ہیں تو سوال کرنے والے ملعون نے سوال کیا کہ یہ کون خاتون ہے کہ جو اس طرح سے یعنی سربلندی کے ساتھ کھڑی ہیں, تو کہا کہ یہ زینب بنت علی ہیں. تو تمام دربار کے افراد نے جب بی بی کی طرف نگاہ کی تو جناب فضا نے کہا کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم علی کی بیٹی کی طرف یوں نگاہ کرتے ہو. اور پھر
دیکھنے والی تاریخ کی نگاہوں نے دیکھا کہ بی بی زینب نے ایسا کلام کیا، اس طرح سے گفتگو کی کہ یزید کے تخت کے بخیے ادھیڑ دیے. اور بی بی کی جرت کو اس وقت دیکھا جا سکتا ہے کہ بی بی کے ہاتھ رسن بستہ ہیں، بے مکنا و چادر علی کی بیٹی ہے، لیکن علی کی زبان، علی کی لہجے میں کلام کرنے والی علی کی بیٹی نے بتایا کہ حق کو سر بلند کرنے کے لیے جس جرت کی ضرورت ہے، جس کلام کی ضرورت ہے، وہ علی کی بیٹی میں موجود ہے. اچھا زہرا صاحبہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی بے مثال کردار ہے، وہ اس کو اگر آپ اینالائز کرنا چاہیں یا اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں کہ اس کردار کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، اس پہ پلیز روشنی ڈالیے گا. بلا شبہ اگر ہم خواتین کے کردار میں ماں کا کردار کربلا کے اندر تجزیہ کریں تو ایک چیز جو واضح طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے قربانی. وہ آگے بڑھ کے امام کی نصرت کرنے کا جذبہ ہے، یہ واضح طور پہ میں بتاتی جاؤں. اور جناب رباب کی بیٹی کا نام ہے سکینہ. جی وہ سکینہ جن کا سن بعض روایات میں 5 سال کا ہے، بعض میں 6 بھی ہے، لیکن ان تمام صورتحال سے صرف نظر اگر ہم دیکھیں کہ اس چھوٹی سی بچی کی ذات، ان کی شخصیت کا تجزیہ کیا جائے تو ہمارے گھروں کے بچوں میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ وہ حسین کی بیٹی ہے، وہ رباب کی بیٹی ہے. اب جب دیکھتے ہیں کہ 17 قدم پہ جناب حسین کو چھری سے ذبح کیا جا رہا ہے اور مولا شہید ہو رہے ہیں، تو تب جناب سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں. اور اس کے بعد بھی شام غریبہ کی رات جب ہم دیکھتے ہیں کہ شام غریبہ میں جب قیام جل رہے ہیں اور بی بی کا کرتا جلا ہے اور بی بی نے بھاگنا شروع کیا، تو ایک شخص نے جب بی بی کی یہ حالت دیکھی تو کہا میرے قریب آؤ کہ میں تمہارے کرتے کی آگ کو بجھا دوں. یہ کہنا تھا کہ بی بی نے کہا نہیں، یعنی میرے حجاب اس چیز میں مانے ہیں، میں ایسا نہیں چاہوں گی. اور بی بی نے وہاں سے چلتے ہوئے اپنے بابا کے پاس پہنچی. یہ ان کی ایک فطری محبت اور اپنے باپ سے محبت کا اظہار ہے. لیکن اگر ہم حجاب کی شکل میں دیکھیں تو اہل بیت کے گھرانے کی یہ چھوٹی بچی جب رسن بستہ ہو کے یہ قافلہ چل رہا ہے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا رہی ہیں. تو جب کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو کیوں چھپا رہی ہیں، تو کہا کہ میرے جو ماں ہیں یا میری پھوپھیاں ہیں ان کے چہرے پہ ان کے بال ہیں، لیکن میرے بال اتنے بڑے نہیں ہیں کہ میں اپنا چہرہ چھپا سکوں، تو اس لیے میں اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا رہی ہوں. گویا اتنی بچی کی حجاب سے معرفت کا یہ عالم ہے کہ وہ ان کو پیاس کی پرواہ نہیں ہے، بھوک کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اپنے حجاب کی پرواہ ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو لمحہ بلمحہ ظلم و ستم اس بچی پر روا رکھا جا رہا ہے. دیکھا جائے تو چہرے پہ نیلے نشان ہیں، آپ کا کرتا جلا ہوا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن آپ بالکل بھی یہ شکوہ نہیں کر رہی کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، جیسے کہ بچوں کی نفسیات میں ہوتا ہے کہ بچے شکوہ کرتے ہیں یا ضد کرتے ہیں یا روتے ہیں. فقط آپ کی محبت کا یہ عالم ہے جو اپنے بابا کے ساتھ، اور آپ بارہا اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہیں، آپ اپنے بابا کے لیے رو رہی ہیں، ان کے سر کے لیے رو رہی ہیں. تو اگر ہم تجزیہ کریں تو ہمیں اس چھوٹے سن کی بچی کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کے گھرانے کی تربیت کا یہ عالم ہے کہ وہاں کا بچہ بھی یہ معرفت رکھتا ہے کہ کربلا کو بپا کرنے میں اور اس کو بقا دینے میں خواتین کے ساتھ بچوں کا بھی اہم کردار ہے. بالکل درست کہا آپ نے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ ہے اور ان سے بہتر تربیت کس کی ہو سکتی ہے. لیکن اگر بات ہم خواتین کی ہی کر رہے ہیں تو آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ فدا زہرا نقوی صاحبہ کہ وہاں پہ گھر بھی چل رہا ہے، اس کے بعد اپنے بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد دین کی سربلندی کی بھی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی اپنا جو علم ہے اس کو، دین کے علم کو بلند کیا جا رہا ہے، اور تمام تر چیزوں کو ایک طرف رکھ کے اپنی جو مذہبی ڈیوٹی ہے اس کو بھی نبھایا جا رہا ہے. جی بالکل. اور اس میں اگر ہم ایک چیز میں واضح کرتے چل جاؤں کہ یہاں پہ ہم ماؤں کے کردار کی طرف اگر نگاہ کریں تو جناب رباب وہ ہستی ہیں جو مجھے ذاتی طور پہ بہت زیادہ میں جن سے انسپائر ہوں کہ ان کے پاس 2 ہی اولادیں ہیں ان کی، ایک جناب اصغر ہے، ایک جناب سکینہ ہے. لیکن جناب اصغر 6 ماہ یعنی 6 ماہ کا ان کا سن ہے. تو اب بی بی اپنے بچے سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ کل جب آپ کے بابا آپ کو میدان میں یعنی مقتل گاہ میں لے کر جائیں تو کوشش کیجئے گا کہ آپ کے بابا کو زخم نہ لگے. یہی وجہ ہے کہ مطلب ساتھ ساتھ تربیت ہو رہی ہے. جی. اور جب روز عاشور وقت کی نگاہوں نے دیکھا کہ جناب حسین کے ہاتھوں پر 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کا گلو بہت چھوٹا ہے، اور روایات بیان کرتی ہیں کہ 3 بھال کا تیر ہرملا نے
جناب عسکر کے گلو پہ مارا. اب 3 بال کا تیر وہ ہوتا ہے جو جنگی گھوڑوں کو مارا جاتا ہے, ان کو گرانے کے لیے, جنگی گھوڑوں کو مارنے کے لیے وہ 3 بال کا تیر استعمال ہوتا ہے. اب اتنے چھوٹے گلو پر جب وہ 3 بال کا تیر لگا ہے تو وہ ایک طرف سے دوسری طرف پار ہو گیا. اب جب دیکھا جائے تو صرف یہ منظر کائنات کی نگاہوں نے نہیں دیکھا, بلکہ خیام کے اندر کھڑی جناب رباب نے بھی یہ منظر دیکھا ہے. صبر و استقامت, استقلال کی تصویر اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ ششماہی بچے کے گلے میں 3 بال کا تیر لگے اور ماں فقط وقت کے امام کی نصرت کرنے کے لیے ایک خیام میں کھڑی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ میرا بچہ وقت کے امام پر قربان ہو رہا ہے. اور پھر بی بی نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب جناب حسین نے مٹی کے اندر, گرم ریت کے اندر جناب عسکر کو لٹایا اور ان کے خوبصورت سے چہرے پر گرم ریت کو ڈالا, تو جناب رباب یہ منظر بھی دیکھ رہی ہیں. تو یہاں پر ایک ماں کا کردار سامنے آتا ہے. اور پھر اس کے بعد شام میں, کوفہ میں جناب سکینہ پہ جو ظلم و ستم روا ہوئے تو بی بی نے ذرا بھر بھی اس میں شکایت نہیں کی, کیونکہ بی بی رباب غیر معصوم ہے, لیکن ان کی معرفت, ان کی محبت وقت کے امام سے اتنی ہے کہ انہوں نے ایک لہجے کے لیے بھی جناب زینب سے نہ شکایت کی نہ سوال کیا کہ ایسا کیوں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, بلکہ تمام تر وقت میں اور ان تمام تر مصائب میں وہ بی بی کے ساتھ کھڑی رہی ہیں. اس کے بعد اگر ہم جناب زینب کی شخصیت کا تجزیہ کریں ایک ماں کی حیثیت سے, تو جناب زینب وہ شخصیت ہیں جن کے 2 ہی بیٹے ہیں, اون اور محمد. اور شب عاشور بی بی اپنے بیٹوں کو یہ بتا رہی ہیں کہ اون اور محمد دیکھنا تمہاری پیاس کی شدت تمہیں نہر فرات پر نہ لے جائے, کیونکہ حسین کی بیٹی سکینہ پیاسی ہے, حسین کا بیٹا عسکر پیاسا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ روز قیامت میں آپ کے بابا سے شرمندہ ہوں, میں وقت کے امام سے شرمندہ ہوں, میں اپنے جد سے شرمندہ ہوں. تو یہ کہنا تھا. تو پھر وقت کی نگاہوں نے دیکھا کہ جناب اون و محمد نے وہ بہادری کی مثال قائم کی کہ جس پر جناب زینب کو فخر ہوا. لیکن اس میں بھی ایک آپ کو صبر کا ایک پہلو دکھاتی چلی جاؤں کہ جب 11 محرم کو رسن بستہ کر کے تمام تر خواتین جا رہی, رسن بستہ ہیں اور پلانوں پہ بغیر پلانوں کے اونٹوں پر سوار ہیں اور بیبیاں گزر رہی ہیں, تو اب جب اونچی ہوئی سواریاں تو مقتل گاہ کی طرف نگاہ پڑی تو تمام تر لاشیں نظر آ رہی ہیں. لیکن جناب زینب بنا دیکھے اپنی اولاد کو پاس سے گزری, لیکن کیا دیکھتی ہیں کہ ایک ایسا لاشا ہے جو بریدہ تن ہے, جو شکستہ تن ہے. اور ایک نگاہ جب اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھا اور دوسری نگاہ جناب سجاد کے چہرے کی طرف دیکھا کہ کیا دیکھتی ہیں کہ جناب سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے, تو بی بی نے رسن بستہ ہاتھوں کے ساتھ خود کو اونٹ سے نیچے گرا لیا. تو یہ ایک ایسی مثال ہے کہ جو امام کی نصرت کے لیے کہ وقت کے امام کو کچھ نہ ہو جائے, کیونکہ اس وقت کے امام سجاد تھے. تو بی بی نے دیکھا کہ وقت کے امام یعنی جناب سجاد کی حالت متغیر ہو رہی ہے, چہرے کا رنگ بدل گیا ہے, تکلیف کی شدت بڑھ گئی ہے. تو بی بی نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے خود کو اونٹ سے نیچے گرا لیا. تو یہ ایک ایسی مثال ہے جناب زینب کی شخصیت کی کہ جو ہمیں لمحہ بلمحہ ہر لحظہ ملتی ہے کہ بی بی نے نہ اپنی پیاس کا ذکر کیا نہ بھوک کا ذکر کیا, فقط امام حسین کے مقصد کو زندہ رکھنے کے لیے بی بی کے کردار کو ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی نے اپنے الفاظ سے امام حسین کی شخصیت کا, ان کے مقصد کا دفاع کیا ہے. اور بلا شبہ ان کا جو مقصد ہے امام حسین کا وہ صرف دین کی سربلندی ہے, اسلام کی بقا ہے. اور اس میں آپ نے تذکرہ کیا حضرت زینب علیہ السلام کے کردار کا, اس کے علاوہ ہم نے بات کی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رول کی. اس کے علاوہ ابھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ام کلثوم کی جو پرسنالٹی ہے, ان کی جو شخصیت ہے, اس پہ بھی تجزیہ کریں اپنا, اس پہ بھی روشنی ڈالیں پلیز. جی جناب ام کلثوم کی شخصیت بلا شبہ جناب زینب سے پیچھے نہیں ہے, کیونکہ دونوں علی کی بیٹیاں ہیں. لیکن یہاں پر ایک چیز میں اشارہ کرتی چلی جاؤں کہ جناب ام کلثوم کی کوئی اولاد نہیں تھی, جس وجہ سے وہ بہت زیادہ گریہ بھی کیا کرتی تھیں, دکھ بھی کیا کرتی تھیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب شب عاشور تمام تر مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں کہ آپ نے کل اس طرح سے محبت سے وقت کے امام پر قربان ہونا ہے, آپ نے کل اس طرح سے امام حسین کا ساتھ دینا ہے, آپ نے کل اس طرح سے امام کی نصرت کرنی ہے, تو اس لہجے میں جناب ام کلثوم گریہ کرنے لگی اور کہنے لگی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو میں اپنے وقت کے امام پر قربان کروں, میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اپنے امام حسین پر قربان کروں. اور تب روایات بیان کرتی ہیں کہ مولا عباس نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں, بلکہ آپ کی طرف سے میں عباس کربلا کی سرزمین میں جاؤں گا.
اور پھر دیکھا کہ امام حسین کے ساتھ وہ بھائی جو شانہ بشانہ چلتے ہیں، وہ بھائی جو نگاہیں جھکائے مولا کے ساتھ چلتے ہیں، وہی بھائی جب زین پر سوار ہو کے مقتل گاہ کی طرف چلے تو دیکھا جاتا ہے کہ جناب عباس وہ جری، وہ بہادر کہ جن کے قدم زمین پر جب پڑتے تھے تو زمین کے سینے سے دھمک پیدا ہوتی تھی، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ جناب عباس مقتل گاہ کی طرف اس طرح سے چلے ہیں کہ آپ نے کوئی دفاع نہیں کیا، کیونکہ جناب حسین نے آپ کو اس چیز سے منع کیا تھا کہ عباس آپ نے جنگ نہیں کرنی، لیکن مقتل گاہ میں جس طرح آپ کا دایاں بازو شہید کیا گیا، پھر بایاں بازو شہید کیا گیا، اور پھر روایات بیان کرتی ہیں کہ جناب عباس جب مقتل گاہ سے واپس یعنی جانے لگے نہر فرات کی طرف، کیونکہ آپ کے مشکیزہ بھی پانی بہہ چکا تھا اور مولا نہیں چاہتے تھے کہ بغیر پانی کے سکینہ کا سامنا ہو، تو مولا عباس جب واپس نہر فرات کی طرف جا رہے تھے تو چند تیر آپ کی طرف آئے، لیکن اس میں ایک تیر ایسا تھا جو آپ کی نگاہ میں لگا، آپ کی آنکھوں میں لگا، تو آپ اس تیر کو نکالنے کے لیے جیسے ہی اپنے سر کو جھکایا اور دونوں گھٹنوں کو اٹھایا کہ اپنی آنکھوں سے خون کو صاف کر سکیں یا اپنی نگاہ سے اس تیر کو نکال سکیں، لیکن ایک ملعون آگے بڑھا اور آپ کے سر پہ ایسا گرز مارا کہ آپ بنا ہاتھوں کے زین سے زمین پر آئے، اور پھر جب آپ نے صدا کو بلند کیا، امام حسین کو بلایا، تو مولا نے اپنی کمر کو تھام کے کہا عباس تمہارے جانے سے حسین کی کمر جھک گئی۔ یہ ایک تاریخ کا ایسا واقعہ ہے کہ جب بھی ہم مولا کا ذکر کرتے ہیں تو بلا شبہ ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ کہاں جری عباس اور کہاں حسین کی غریبی۔ جی ڈاکٹر ثروت عسکری، آپ کا اور فدا زہرا نقوی، آپ دونوں کا ہی ہمیں جوائن کرنے کا اور اتنی سیر گفتگو کرنے کے لیے، خواتین کے کردار پہ خاص طور پہ بات چیت کرنے کے لیے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھی ہماری 10 محرم الحرام سے متعلق خصوصی ٹرانسمیشن۔ حسنین، ہم یہ 2 گھنٹے تو یہ بات چیت کرنے کے حوالے سے واقعہ کربلا کو اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے بہت کم ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہماری یہی کوشش تھی کہ جو بھی ٹاپکس ہم ڈسکس کر سکتے ہیں ضرور کریں، اور اس کے بدلے میں آئی ایم شیور کہ ہمارے ناظرین نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ اجازت چاہتے ہیں جی، آپ سب نے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔